अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर जरूरत जहाँ पैदा की वहाँ जरूरत को पूरा करने का इंतजाम भी फरमाया। इन्हीं जरूरियात में से एक जरूरत इंसान के लिए साथी का होना या अज़दवाजी ताल्लुकात और शौहर और बीवी के रिश्ते का होना। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उसके बाद सबसे पहले उनके लिए उनकी बीवी को पैदा किया, एक कंपेनियन को पैदा किया, और ये एक इंसान की बिल्कुल एक फितरी जरूरत। अल्लाह ताला ने उनको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की शक्ल में पैदा नहीं किया, सिर्फ दो दोस्त नहीं बनाया, बल्कि उनके दरमियान शौहर और बीवी का रिश्ता कायम किया और इसी के साथ वो दुनिया में उतरे। यानी दुनिया में सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम नहीं उतरे बल्कि उनके साथ हव्वा भी उतरी। और उस दिन से अल्लाह ताला ने दुनिया में फिर बहुत से लड़के और लड़कियां पैदा किए और फिर उनके दरमियान किस किस्म का ताल्लुक होना चाहिए, हर शरीयत में इसके मुतल्लिक वाज़ेह हिदायत दी गई। दोनों को एक दूसरे के लिए मोहब्बत और रहमत के रिश्ते में बांधा गया और मोहब्बत और रहमत का जरिया बनाया गया। जैसा कि सूरत रूम में आता है कि अल्लाह ताला की निशानियों में से मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। तो शादी जो है ये बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के लिए बाइसे सुकून बनाई। यानी शादी का असल मकसद क्या है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए बाइसे सुकून हो, और वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा करे। इसी मोहब्बत और रहमत की वजह से इंसान जवानी के अलावा बुढ़ापे में भी एक दूसरे का बेहतरीन मददगार होता है। और ये दरअसल मतलूब है कि इस ताल्लुक के अंदर एक दूसरे के लिए सुकून भी हो, मोहब्बत भी हो, रहमत भी हो, एक दूसरे की केयर भी हो, एक दूसरे की जरूरियात का एहसास भी हो, और उनको पूरा करने के लिए इंसान कुर्बानी करने वाला भी हो। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे दीन में शौहर और बीवी दोनों के कुछ हुकूक हैं और कुछ फराइज हैं। एक का फर्ज दूसरे का हक होता है और दूसरे का फर्ज पहले का हक होता है, और जब तक दोनों एक दूसरे के हुकूक ना दें और अपने फराइज पूरे ना करें उस वक्त तक ये मोहब्बत और रहमत और सुकून और ये तमाम चीजें फिर नापैद होने लगती, जिसकी वजह से बहुत से लोग शादी की असल रूह को नहीं समझते और वो समझते कि सिर्फ हमें सुकून चाहिए, सिर्फ हमें मोहब्बत चाहिए, हमें दूसरे की रहमत या मर्सी चाहिए। जबकि अल्लाह ताला ने जाअल बैनकुम, तुम्हारे दरमियान इसको रखा, नहीं दो तरफा ताल्लुक है ये। और जब एक के अंदर इसमें से कोई कमी आती तो दूसरे की तरफ से भी बाज़-औक़ात कमी आने लगती है, और बाज़-औक़ात वो कमी आते आते बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पर रिश्ते पहुंच जाते हैं और ताल्लुक खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम शादी से पहले जहाँ और बहुत तरह की तैयारियां करते हैं वहाँ इन हुकूक और फराइज की भी याद दहानी कर लें। असल में ये लेक्चर जो मैं देने वाली हूँ ये सुनना तो ये लड़के और लड़की को चाहिए, लेकिन वो दोनों इस वक्त मौजूद नहीं है, मगर उनकी वजह से एक सबब पैदा हो गया कि जो ऑलरेडी शादी के रिश्ते में परोए हुए हैं या शादी के रिश्ते में परोए जाने वाले हैं वो याद दहानी कर लें कि क्या वो अपने फराइज पूरे कर रहे हैं, क्योंकि हर एक को रिमाइंडर चाहिए होता है। सबसे पहले औरतों की जिम्मेदारियों के ऊपर बात करूंगी, फिर औरतों के हुकूक पे बात करूंगी। पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ने ये जो हुकूक और फराइज रखे हैं इनके बारे में सवाल भी होगा, इनका हिसाब भी होगा, और इनके बारे में जब पूछ होगी तो इंसान की तरफ से अगर कोई कमी बेशी हुई, कोई कोताही हुई, तो जब तक दूसरा फरीक माफ नहीं करेगा उसको, उस वक्त तक वो माफ नहीं होगा। खा वालिदैन और बच्चों के बीच में हुकूक और फराइज हो, या शौहर और बीवी के दरमियान हो, या दो नेबर्स के दरमियान हो, या कोई भी दो इंसानों के दरमियान। तो इसलिए ये सिर्फ जो कुछ इस वक्त बताने जा रही हूँ, मैं इसको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं, ये चीजें हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी की हैसियत रखती हैं और हम सबको इसकी रोशनी में अपने आप को परखना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े। क्योंकि दुनिया में हम हो सकता है कि किसी भी अपने जोर की वजह से दूसरे का हक मार जाए या हक ना दे। दोनों में से जो फरीक कमजोर होता है वो आमतौर पर बाज़ों का वो ज्यादती भी कर जाता है। तो ऐसी सूरत में इन तमाम चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि इंसान इन फराइज को अपने रब की खातिर अदा करने वाला हो, ताकि वहां पर सुरखरू। बाज़ वक़्त इंसान को उसका हक नहीं मिलता, लेकिन इसको कंडीशन ना बना ले कि चूंकि मेरा हक नहीं मिल रहा इसलिए मैं दूसरे का हक नहीं दूंगा। अपना हक लेने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके पर नहीं कि इंसान दूसरे का हक ना दे और दूसरे पर जुल्म ढाने लगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे ऊपर क्या फराइज आयद होते हैं और इन फराइज को अदा करने या इन हुकूक को अदा करने में हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ क्या क्या फायदे हैं और दुनिया में भी हमें इससे क्या हासिल होता है। सबसे पहली बात यह है कि शौहर का हक अदा करना ईमान की हलावत का बायस है, यानी ये ईमान का एक हिस्सा है, इससे ईमान की मिठास हासिल होती है। अगर कोई औरत बहुत इबादत गुजार है,
رات بھر تہجد پڑھتی اور دن بھر روزہ رکھتی لیکن شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی، حلاوت مٹھاس، سویٹنس، جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی۔ اس لیے اس کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری مرضی ہے تو ہم حق ادا کریں گے، نہیں ہے تو نہیں۔ اگر حق ادا نہ کیا تو یہ دراصل ایمان میں کمی کی علامت ہے، یا اس سے ایمان میں کمی آنے کا اندیشہ ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، روزہ رکھو بھی اور رات کو بھی قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو، اور کبھی روزہ نہ بھی رکھو، کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یعنی جہاں ایک طرف عورت کو بتایا گیا کہ اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ شوہر کا حق نہ دے، دوسری طرف مرد کو بھی یہ بتایا گیا کہ جب تک بیوی کا حق ادا نہ ہو اس وقت تک اس کے بھی عمل میں کمی رہ جائے گی، کیونکہ خالی روزے اور رات کی عبادت کو ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے کافی قرار نہیں دیا گیا۔ آپ نے نہیں فرمایا اچھا تم تو بہت اچھا کر رہے ہو اور ایسے ہی کرتے چلے جاؤ۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو شخص روز روزہ رکھنے والا اور رات بھر وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو وہ لازماً حقوق العباد سے غافل ہوگا۔ پھر اسی طرح دونوں کا ایک دوسرے پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے راز فاش نہ کریں، ایک دوسرے کی باتیں یا سیکرٹ جو آپس کے ہیں وہ کسی تیسرے تک نہ جانے دیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے، یعنی ایک دوسرے کو ڈھانکنے والے، ایک دوسرے سے قریب ترین رشتے والے۔ اب جسم اور لباس کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی، اسی طرح ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں کوئی تیسرا نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ، کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے نہیں شیئر کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو پرائیویٹ لائف کے واقعات ہوتے ہیں یا جو ہسبینڈ وائف کی کلوز ریلیشن شپ کے چیزیں ہوتی ہیں وہ تیسرے شخص تک، چاہے فرینڈز ہو یا بہنیں ہو یا ماں باپ ہو، کسی تک نہیں جانی چاہیے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور پھر وہ اپنی بیوی کے راز کی باتیں لوگوں کو بتائے، یعنی بالکل جو پرائیویٹ ریلیشن شپ ہے اس کو لوگوں میں بیٹھ کے، مجلسوں میں بیٹھ کے یا اپنے فرینڈز میں بیٹھ کر ڈسکس کرے۔ ایسا شخص جو ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین شخص ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ کہ زندگی کے جتنے بھی بوجھ ہیں، جو بھی ذمہ داری ہیں، دونوں کو مل کر اٹھانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ شوہر سارے کا سارا کام بیوی بھی ڈال دے کہ کماؤ بھی خود اور پکاؤ بھی خود اور لاؤ بھی خود اور سب کچھ خود کرو اور بچوں کی تربیت بھی سارا تمہارا ہی ذمہ ہے۔ یہ بھی بہت بڑی زیادتی کی بات ہے، اور اپنے فرض کو ادا نہ کرنا یہ بھی دراصل بیوی کے حقوق میں کمی کا باعث ہے۔ اور اسی طرح اگر بیوی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتی اور شوہر کی کوئی بھی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی تو یہ بھی دراصل ایک زیادتی کی بات ہے اور شوہر کے حق میں کمی کی۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اولاد کی تربیت ہے یا گھر میں لین دین ہے یا اور معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے کسی ایک فریق پر آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے کلچر میں بعض اوقات یہ ساری عورتوں ہی کی ذمہ داریاں ڈال دی گئی کہ سب بچوں کو اسکول لینا بھی اور چھوڑنا بھی اور سودا سلف لانا بھی اور پکانا بھی اور سرو بھی کرنا اور خاندانوں کو بھی سنبھالنا اور باقی سارے کام بھی عورت کی ذمہ داری ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب کچھ عورت کے اوپر نہیں ڈالا۔ اور پھر اگر بچوں کے اندر کوئی کمی بیشی ہے یا ان کی تعلیم میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں تو اس میں بھی پھر عام طور پر عورت کو بلیم کر دیا جاتا ہے کہ تم نے خیال نہیں رکھا یا تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین تحفہ جو والد اپنے بچوں کو دے سکتا ہے وہ اچھا اخلاق ہے، اچھا ادب، یعنی بہترین ادب سکھانا جو ہے وہ باپ کا بہترین تحفہ ہے۔ یعنی عام طور پر باپ دن رات کمانے میں لگے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو کھلونے لا دیں گے یا ان کو آؤٹنگ پہ لے جائیں گے یا باہر کھانا کھلا دیں گے تو اس سے شاید ہمارے فرائض پورے ہو جائیں یا ان کو جو ٹائم دینے کا ہمارا ذمہ ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں یہی کہ ان چیزوں سے صرف ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی، وہ اس سے آگے بڑھ کر ان کی دنیا اور آخرت کی فکر کرنے ہی سے ادا ہوگی۔ پھر خوشگوار تعلقات کے لیے بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حق کے ساتھ ساتھ شوہر کا حق ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ تو وہ رب کو خوش نہیں کر سکتی جب تک کہ شوہر کو خوش نہ کرے۔ عورت اگر پالان پر سوار ہو، یہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہو اور اس کا شوہر اسے بلائے تب بھی اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ پھر اسی طرح شوہر کی عزت اور احترام بھی ضروری ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف پاکستانی کلچر ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے
کہ ٹھیک ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ کہہ کے یعنی دونوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن مردوں کا ایک درجہ زیادہ رکھا تاکہ گھر کا انتظام اور جو زندگی کا ایک سفر ہے وہ بہترین طریقے سے آرگنائزڈ وے میں چلے، کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن ایک ہیڈ کے بغیر نہیں چل سکتی، اور کسی بھی آرگنائزیشن میں دو لوگوں کو برابر کا ہیڈ بنا دیا جائے تو بھی کام نہیں چلتا۔ اس لیے مرد کا چونکہ ایک درجہ زیادہ ہے، اس لیے درجہ جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پھر ایک حق بھی زیادہ ہوتا ہے، اور وہاں رسپیکٹ بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، یعنی حکم دیا نہیں گیا، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا حق کتنا بڑا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شوہر کی ہر الٹی سیدھی غلط بات سب مانتی رہے، اس میں جو ٹھیک ہوگا اس کو ماننا لازم ہے، اور جو غلط ہے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ جو شوہر کی اطاعت کی بات ہے یہ معروف میں ہے، کیونکہ ایک عام اصول کی بات ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر شوہر کی فرما برداری ضروری نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت بھی کرے۔ جس طرح شوہر گھر سے باہر سب کچھ کمانے کا ذمہ دار ہے، تو اسی طرح عورت گھر میں آرام اور سکون فراہم کرنے کی بھی ذمہ دار ہے۔ حسین بن محسن سے روایت ہے کہ ان کی پھوپھی کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے ان کا نام پوچھنے کے بعد فرمایا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کبھی ان کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، دیکھ لو تمہارا اس کی نظر میں کیا مقام ہے، کیونکہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم۔ یعنی ایک عورت کا اگر شوہر خوش ہے تو اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے اس سے۔ اور یہاں بھی آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم سے خوش نہیں، اور بجا طور پر ایک تو کہ ناروا کے مطالبے، ایسی چیزیں جو عورت کے بس میں ہی نہ ہو یا اس کے لیے پاسبل ہی نہ ہو، تو وہ تو الگ ہے۔ لیکن جہاں جان بوجھ کر وہ حق پہ کبھی کرتی یا اس کو کچھ سمجھتی نہیں یا اس کے مقابلے میں دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتی، تو یہ بات درست نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم۔ پھر اسی طرح عورت کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس طریقے پر رہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، یعنی بیوی کا حال لیا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز، معاملہ کرنے کا انداز، یہ شوہر کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث ہو، یہ بھی اس کے لیے اجر کی بات ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ بات پوری کر دے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، یعنی اپنی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرے، اور گھر اور جو بھی اس کے کسٹڈی میں شوہر کا مال یا راز یا کوئی بھی چیز ہے ان سب کی بھی حفاظت کرنے والی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بولنے میں اچھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ شیریں گفتار ہوتی، یعنی کہ ان کے بولنے میں مٹھاس ہوتی، اور تھوڑی چیز پر جلد خوش ہو جاتی، یعنی شکر گزار ہوتے، کیونکہ زیادہ دنیا نہیں دیکھی ہوتی اور مطالبے بھی کم ہوتے۔ اس لیے خصوصی طور پر بیوی کی حیثیت سے جو خوبی بیان کی گئی وہ یہ کہ شوہر کے ساتھ بات کرنے میں بھی اچھی ہو اور بہت زیادہ مطالبے کرنے والی نہ۔ پھر شوہر کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں، یعنی صرف سامنے نہیں بلکہ ان کے پیچھے بھی ان کے حقوق کی حفاظت کرتی، یعنی شوہر کو چیٹ کرنے والی نہ ہو، دھوکہ دینے والی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ شادی کہیں ہو اور غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں ویسے جیسے شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی نگاہوں کی خیانت یا دل کی خیانت، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، چاہے کوئی انسان نہ بھی جانتا ہو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی بھی نہیں چھپ سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو راضی کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خاص طور پر عورت کو وارن کیا ہے، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی
حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ تو اس لیے شوہر کے خاص حق کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے، اور اس سے انکار کرنا نہ صرف یہ کہ شوہر کی ناراضگی، تعلقات کی خرابی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اور یہی ایک بہت بنیادی وجہ بنتی ہے بعض اوقات شوہر کو جب گھر میں سکون نہیں ملتا تو پھر وہ باہر تلاش کرنے لگتا ہے۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی بات مان لے، اور بات ماننے میں پھر وہی اصول رہے گا کہ کوئی غلط کام کرنے کا حکم نہ ہو۔ نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے، یعنی اگر شوہر کو کسی خاص قسم کا لباس پسند ہے تو ایز لانگ ایز وہ شریعت کی حد کے اندر ہے تو عورت کو وہ پہننا چاہیے۔ اگر کہیں جانے کی بات ہے یا گھر کو کسی خاص انداز میں رکھنے یا کوئی شادی شدہ زندگی میں بہت سارے معاملات باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی تمام چیزوں میں شوہر کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد اور اس کو خوش کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں اٹھتی، وہ غلام جو اپنے مالکوں سے بھاگ جائے یہاں تک کہ واپس آ جائے، اور وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہو یہاں تک کہ رجوع کر لے، یعنی اگر کسی جائز بات پہ خواہ مخواہ میں ضد لگائی ہوئی ہے اور نہیں بات مان رہی، اس وقت تک اگر وہ شادی کے رشتے میں ہے تو پھر نمازیں بھی اور عبادت بھی رزق پر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ بندوں کا حق ادا نہ کرے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عورت کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت نہ کرے، یعنی نفلی روزے رکھنے یا نفل پڑھنا وغیرہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد کو گھر میں آنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح شوہر کے مال میں سے اس کی مرضی کے بغیر تحفہ یا صدقہ نہ کرے، کیونکہ کمانے والا مرد ہے، یا تو عورت کا اپنا ذاتی مال یعنی اگر پیرنٹ سے ملا ہے یا انہیرٹ کیا ہے یا وہ خود کماتی ہے تو اس میں تو اپنی مرضی سے جو بھی وہ کرنا چاہے، لیکن اگر شوہر کی طرف سے کچھ ملا ہوا ہے تو اس میں اس سے مشورہ کرنا اور اس کی اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ اصل مالک بہرحال شوہر ہے۔ اور بہت دفعہ گھروں میں جھگڑے اس وجہ سے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کو اجازت نہیں دیتا، اور بیوی اپنی مرضی سے اپنے میکے کو یا کسی اور کو کچھ دینا چاہتی ہے، اور ان معاملات میں اختلاف بعض اوقات گھر کی بنیادیں ڈھیلی کر دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ عورت ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، تاکہ ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے جس سے گھریلو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور گھر کا جھگڑا جو ہے یا گھر کا فساد جو ہے وہ صرف دو لوگوں کو متاثر نہیں کرتا، وہ دو خاندانوں کو متاثر کرتا اور پھر آنے والی نسلوں کو بھی، تو اس لیے اس معاملے میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نامحرموں سے گفتگو سے بھی بچنا چاہیے۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کی اجازت کے بغیر عورتوں سے ان کے گھروں میں گفتگو سے منع کیا ہے۔ اگر شوہر کو یہ بات پسند نہیں کہ عورت کسی مرد سے بات کرے تو عورت کو نہیں کرنی چاہیے، کہ بعض اوقات انہی چیزوں سے پھر جھگڑے پیدا ہو جاتے۔ پھر اسی طرح شوہر کا ایمان بڑھانے میں مدد دینی چاہیے۔ صوبان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے، تو ان کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق تو حکم نازل ہونا تھا، وہ ہو گیا، اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بہترین مال کون سا ہے سونے چاندی کے علاوہ تو ہم وہی رکھ لیں گے۔ یعنی سونا چاندی جمع کرنے کی تو یہاں ممانت آئی ہے، اور خاص طور پر جب اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، تو اگر کوئی اس سے بہتر اور چیز ہے تو پھر ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایمان والی بیوی، یہ سونے چاندی سے بھی بہتر چیز ہے جو اس کے ایمان پر مدد کرنے والی، یعنی اس کو نیکی کی طرف ہمت بندھانے والی۔ بعض اوقات خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پہ رکھیں، تاکہ ہماری ذمہ داری کہ ہم انہیں رکھیں اور ہم انہیں سپورٹ کریں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، اس کی قدر و قیمت سونے چاندی سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ جیسے حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باہمی تعلق تھا، اس میں آتا ہے کہ عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے عجیب بات دیکھی ہے وہ بتائیے، تو وہ کچھ دیر خاموش تھے، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فرمایا عائشہ مجھے چھوڑ دو، آج کی رات میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ اب آپ دیکھیے آپ چاہتے تو خود ہی کر لیتے، لیکن حضرت عائشہ سے ایک طرح سے اجازت لے رہے ہیں کہ کہیں ان کا حق تھا کہ ان کے پاس رہیں۔ میں نے کہا مجھے آپ کے پاس رہنا بھی پسند ہے اور آپ کی خوشی بھی پسند ہے۔ چنانچہ آپ اٹھے اور وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ نے مسلسل رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ گود تر ہو گئی، یعنی آنسوں سے۔
کہتے ہیں کہ آپ نماز میں بیٹھے روتے رہے، آپ کی داڑھی تر ہو گئی، پھر آپ برابر روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئی، یعنی جب بیٹھ کے روئے تو گود تر ہو گئی، جب زمین پہ سجدے میں روئے تو زمین تر ہو گئی۔ اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ آپ کو فجر کی نماز کے لیے بلانے آ گئے، تو انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول آپ روتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟